मॉल ने अगर डिस्काउंट रखा है तो काउंटर पैसे देने के लिए कितनी लंबी लाइन होती है, और हर आदमी चाहता है कि जल्दी से वो वहां पहुंच जाए, वो मिल जाए, कहीं कहीं शॉर्ट ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए। लेकिन क्या है, सवाब और नेकियों में और अज्र में इन चीजों पर हमारी तवज्जो नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं लौ यअलमुन नास मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वल, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि पहली सफ में खड़े होने का और अजान देने का क्या अज्र सवाब है, तो कोई रास्ता नहीं होगा मगर क्या है, डरा और कुरानदारी करनी पड़ेगी। जिसका नाम निकलेगा उसे पहली सफ में जगह मिलेगी, और जिसका नाम निकलेगा उसे अजान देने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ वक्त तक तो हुआ, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में गालिबन ऐसा हुआ कि कई लोग आजान देने के लिए तैयार हुए, तो उसमें कुरानदाजी और डरा करने की जरूरत पेश आई। लेकिन अभी इस सूरत हाल में क्या है, पीछे भागने के लिए कितने लोग तो पहले आकर के पीछे रहते हैं। मुझे ऐसे महरूम लोगों पर तरस आती कि जो पहले आकर के पीछे रहते हैं, जुमे के दिन पहले आकर के पीछे रहते हैं, जबकि जुमे के दिन स्पेशल तौर पे जितना आप इमाम से करीब होंगे उतना अल्लाह से करीब होंगे। अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पिछले हफ्ते में आपके सामने आजान के मुताल्लिक कुछ बातें जिक्र की गई थी, और ये था कि बाज बातें जो रह गई हैं उसे भी आजान के मुताल्लिक जिक्र कर दी जाए। हम और आपने पिछले हफ्ते में वजाहत के साथ ये बात सुनी और पढ़ी कि मदीना आ जाने के बाद मस्जिद नबवी तामीर हो गई और लोग नमाज पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन नमाज का वक्त हो गया है, इस बात का किस अंदाज में लोगों को, किस तरीके से लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि आजान का वक्त हो गया, ये नमाज का वक्त हो गया। मुख्तलिफ राय पेश की गई, यहां तक कि अल्लाह ताला ने दो सहाबा को ख्वाब में ये बात दिखलाई और आजान के कलिमात उनको सिखलाए गए। कौन से दो सहाबी? एक अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बिही और दूसरे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आजान के कलिमात को ख्वाब में सीखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वेरीफाई कर दिया, और इस तरीके से ये शरीयत हो गई। और मुकम्मल आजान के कलिमात की जब नमाज का वक्त हो जाए तो आजान दी जाए, और ये सन 1 हिजरी में आजान की मशरूइयत हुई। अक्सर लोगों ने ये सवाल का जवाब गलत दिया है। सन 1 हिजरी में, जिस साल आप मदीना आए उसी साल आजान की मशरूइयत हुई, उससे पहले आजान का कोई कॉन्सेप्ट और तसव्वुर नहीं था। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ऐलान कर देते कि नमाज का वक्त हो गया है, ये ऐलान करते थे कि नमाज का वक्त हो गया, लेकिन बाकायदा जो आजान हमारे दरमियान मौजूद है ये सन 1 हिजरी में अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बिही के ख्वाब के आ जाने के बाद, और फिर यही ख्वाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि ये कलिमा सीख लो और इसी के जरिए से अब लोगों को आजान के लिए बुलाओ। आजान हमारी शरीयत के अंदर एक शिआर है, कोई छोटी मोटी इबादत नहीं है, एक शिआर है, एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है, एक शनाख्त। आदमी तन्हा अगर मार्केट और जंगलों के अंदर है, कोई नहीं है आसपास, अकेला है, तो आजान के कलिमात बुलंद करेगा, इकामत करेगा और नमाज पढ़ेगा। तन्हा अकेले है अगर, तब भी क्या है, आजान के कलिमात को बुलंद करेगा, इकामत करेगा और नमाज पढ़ेगा। इसीलिए मुअद्दिन की आजान देने वाले लोगों की बड़ी फजीलत कुरान और हदीस में बयान की गई है। अंदाजा लगाएंगे आप इन अहादीस को जान लेने के बाद कि मुअद्दिन का मकाम और मर्तबा अल्लाह के यहाँ, रसूल के यहाँ और सहाबा के यहाँ कितना बुलंद है। सबसे पहले देखें, मुअद्दिन अल्लाह की तरफ आवाज देने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला आदमी। मुअज्जिन किसकी तरफ बुला रहा है? अल्लाह की तरफ बुला रहा है। और अल्लाह ताला ने क्या कहा? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, नेक अमल करे और इस बात का ऐलान करे कि मैं
مسلم تو مؤذن اللہ کی طرف بلانے والا اور اللہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں 387 کی حدیث ہے، آپ نے کہا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، آذان دینے والے مؤذن کی گردنیں قیامت کے دن سب سے لمبی ہوں گی، آذان دینے والے لوگوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے اونچی ہوں گی، سب سے لمبی ہوں گی۔ اس کا کئی معنی جو ہے علماء اور محدثین نے بیان کیا ہے، امام بغوی رحمہ اللہ شرح السنہ کے اندر اور امام ابن حبان اپنی صحیح کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ مؤذن سبب ہے، مؤذن سبب ہے کہ لوگ وقت پر نماز ادا کر رہے ہیں، مؤذن سبب ہے کہ لوگ وقت پر نماز ادا کر رہے ہیں، تو جو لوگ بھی مؤذن کی دعوت پر لبیک کہیں گے اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں گے تو تمام لوگوں کی نماز کے ثواب میں سے کچھ حصہ کس کو ملے گا؟ جن کو ملے گا، کیونکہ مؤذن کی آواز پر آپ لوگ کیا ہے مسجد کے اندر اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں، اس لیے سارے لوگوں کے ثواب میں سے ان کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی اور مؤذن کو ثواب دیا جائے گا۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے، ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ مؤذن سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اس وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، اور جب کوئی آدمی دیکھتا ہے تو گردن کو بلند کرتا ہے، جھانکتا ہے۔ تو ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے، ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد کثرت ثواب ہے، بہت زیادہ نیکی اور ثواب کا پانا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو یہ شخص کیا ہے مؤذن کی گردن لمبی ہونے کی وجہ سے پسینے میں مکمل طور سے ڈوب نہیں پائے گا۔ اور اسی کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد قیادت اور سیادت ہے، یعنی لیڈرشپ ہے، مؤذن لوگ قیامت کے دن کیا ہے لیڈ کرنے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مؤذن کی بڑی ہی فضیلت کیا ہے بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی روایت، بخاری میں 1231 اور مسلم میں 389 کی روایت ہے کہ جب مؤذن آذان دیتا ہے تو شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان، جب آذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْآذَانَ، اور ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ وہ آذان کے کلمات کو نہ سن سکے، اس کے پاس یہ تاب نہیں ہے کہ وہ آذان جیسے مقدس کلمات کو سن سکے، بھاگتا ہے ہوا چھوڑتا ہوا تاکہ آذان کے کلمات نہ سن سکے۔ فَإِذَا قُضِيَ الْآذَانُ أَقْبَلَ، اور جب آذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے واپس آ جاتا ہے۔ اور دوسری روایت اگر ہم دیکھیں گے تو معاملہ اور واضح ہو جائے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں 388 کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہتے ہوئے سنا کہ ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، جب شیطان آذان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، کہاں بھاگ جاتا ہے؟ یہاں تک کہ روحا مقام پر بھاگ جاتا ہے۔ روحا مقام جو مدینے سے 36 میل کے فاصلے پہ تھا، مسجد نبوی سے 36 میل کے فاصلے پر تھا، اتنی دور بھاگ جاتا ہے۔ یعنی آذان جب ہوتی ہے تو جہاں جہاں بھی آذان ہو تو شیطان اس کے آس پاس نہیں دکھتا، بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب آذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ آذان کے کلمات نہ سن سکے، اور جب مؤذن آذان دے لیتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہوں، اور پھر جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے دوبارہ آ جاتا ہے۔ اب جب دوبارہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اقبل حتی یخطر بین المرء ونفسہ، آتا ہے اور اس کے دل میں اب وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا، ارے تم نے وہ کام نہیں کیا، وہ چیزیں یاد دلاتا، وہ ساری دنیا اس کو یاد، یہ باقی ہے وہ باقی ہے، اس کو پیسے دینے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے اس سے گفتگو کرنے میں کہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی۔ 4 رکعت رہتی ہے لیکن اس میں بھی بھولنا، نوٹیں کتنی گنتے رہتے ہیں لیکن کتنی دیر تک آدمی نہیں بھولتا ہے، لیکن 4 رکعت میں 7
رکعت چکر میں انسان بھولا رہتا ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں 4 رکعت کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تو بچے بھی یاد کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے شیطان کا حملہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ 4 رکعت میں بھی آدمی بھول جاتا ہے کہ کتنی پڑی ہے اس میں. 7 چکر لگانے ہوتے میں بھول جاتا ہے کہ. لیکن اور وہی دیکھیں گے دوسری تمام چیزوں میں کتنی لمبی لمبی گنتی گن لیتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں. تو یہ آتا اور کہتا ہے کہ بھائی اب اتنا مشغول کر دیتا ہے کیوں بھول جاتا ہے کتنی رکعت ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر ایسا آدمی ہو جائے بھول جائے تو کیا کرے؟ وہ نمبر 1 کم پر بنا کریں. اگر رکعت میں پرابلم ہو رہی ہے کہ 3 یا 4 تو کیا کریں گے ہم؟ 3. وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا تَيَقَّنَ. ہمیشہ یاد رکھیے یہ حدیث ہے کہ یقین کون سا ہے؟ 3 اور 4 میں یقین کیا ہے؟ 3 یقین ہے. جب آپ کو شک ہو جائے کہ 3 ہوئی یا 4 ہوئی تو کیا کریں گے آپ؟ یقینی چیز کیا ہے؟ 3 یقینی ہے. اس لیے کبھی بھی رکعتوں میں یا طواف کے چکروں میں صحیح کے چکروں میں آپ کنفیوز ہو جائیں کہ اتنا ہوا ہے اتنا ہوا، ہمیشہ کم پر یقین کریں گے، کم پر بنا کریں گے. قاعدہ وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا تَيَقَّنَ. ہمیشہ یقینی چیز کیا ہے؟ جو کم والی ہے وہ یقینی ہے. تو وہ 3 4 میں اگر شبہ ہو جائے تو 3 مانے اور 1 رکعت اور پڑھ لے اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سب کر لے. تو یہاں پر دیکھیے شیطان کیا ہے؟ بھاگ جاتا ہے اذان کے کلمات سن کر کے. ایسی آگے دیکھیں کہ کتنی فضیلت ہے اذان دینے والوں کی، اتنی فضیلت ہے. آپ فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول. اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر و ثواب کیا ہے، اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب کیا ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستحم. تو پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا. ہر آدمی اذان دینے والا اور ہر آدمی پہلے سے آ کے مسجد میں کھڑا ہوگا. جیسے آپ دیکھیں گے مارکیٹ وغیرہ کوئی آفر وغیرہ کوئی ڈسکاؤنٹ ہوا وغیرہ وغیرہ تو آپ کو اندازہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی لمبی لائن ہوتی ہے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ اگر کسی مارکیٹ میں کسی مال نے اگر ڈسکاؤنٹ رکھا ہے تو کاؤنٹر پیسے دینے کے لیے کتنی لمبی لائن ہوتی ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ جلدی سے وہ وہاں پہنچ جائے، وہ مل جائے، کہیں شارٹ نہ ہو جائے، کہیں کم نہ ہو جائے. لیکن کیا ہے ثواب اور نیکیوں میں اور اجر میں ان چیزوں پر ہماری توجہ نہیں. اس لیے آپ فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اور اذان دینے کا کیا اجر و ثواب ہے تو کوئی راستہ نہیں ہوگا مگر کیا ہے ڈرا اور قرآن دازی کرنی پڑے گی. جس کا نام نکلے گا اسے پہلی صف میں جگہ ملے گی اور جس کا نام نکلے گا اسے اذان دینے کا موقع ملے گا. لیکن ایسا کچھ وقت تک تو ہوا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غالباً ایسا ہوا کہ کئی لوگ اذان دینے کے لیے تیار ہوئے تو اس میں قرآن دازی اور ڈرا کرنے کی ضرورت پیش آئی. لیکن ابھی اس صورتحال میں کیا ہے پیچھے بھاگنے کے لیے کتنے لوگ تو پہلے آ کر کے پیچھے رہتے ہیں. مجھے ایسے محروم لوگوں پر ترس آتی کہ جو پہلے آ کر کے پیچھے رہتے ہیں، جمعے کے دن پہلے آ کر کے پیچھے رہتے ہیں، جبکہ جمعے کے دن اسپیشل طور پہ جتنا آپ امام سے قریب ہوں گے اتنا اللہ سے قریب ہوں. لیکن بھاگنے میں راستہ آسان ہو، نکلنے میں آسانی ہو. اس لیے کتنے لوگ جو ہے ایک آدمی اس کی دکان تھی مسجد سے بالکل متصل ملی ہوئی، یہ ایک دو مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ جمعے کا خطبہ دینا رہتا تھا وہاں، تو وہ دروازہ کھول کر کے دکان بھی دیکھتا رہتا تھا اور امام کا خطبہ بھی سنتا. اور کبھی بھی کتنا بھی پہلے آ جائے وہ وہیں کھڑا رہتا تھا، وہیں رہ بیٹھتا تھا جو دروازے کے پاس تاکہ دکان پہ نہ. دیکھیے آدمی اللہ کے لیے آیا ہوا ہے اور پورا دھیان ادھر ادھر لگا. اب ایسے آدمی کو کیا ملا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ یہاں کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے نہ. تو آدمی جب اس طرح کی چیزوں میں آیا تو پوری توجہ ہو. جس قدر اجر و ثواب آپ مسجد میں آ رہے ہیں اپنا وقت آپ نے لگا لیا، اب تو دوسرا کوئی کام کریں تو پوری کوشش کریے کہ اجر کا آخری درجہ آپ لے کر کے اجر کا آخری درجہ آپ لے کر کے جائے، کچھ بھی آپ سے چھوٹنے نہ پڑے. اللہ کہ کبھی کوئی ویلڈ ریزن اور عذر ہو تو الگ بات. تو یہ اذان دینے کی اتنی فضیلت ہے کہ ڈرا اور قرآن دازی کرنے کی ضرورت پڑے. اسی طریقے سے مؤذن آدمی یا اذان دینے والے کی فضیلت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. یہ روایت صحیح بخاری میں 609 میں موجود ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصہ سے کہا جو تابعی ہیں. عبداللہ
بن عبد الرحمن بن ابی صعصع سے کہا جو تابعی ہیں، وہ بکریاں چراتے تھے، زیادہ ڈیزرٹ اور ریگستان میں رہتے تھے. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جب دیکھا تو کہا انی اراک تحب الغنم والبادیہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بکریوں کو چرانا اور ڈیزرٹ اور ریگستان میں رہنا یہ پسند ہے. فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، جب تم ڈیزرٹ میں ہو، ریگستان میں ہو، یا بکریوں کو چرا رہے ہو، اور ظاہر ہے وہاں مسجد تو نہیں، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، اکیلے ہو تب بھی کیا کرو، آذان کے لیے، نماز کے لیے آذان دو. فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، یہ مت سوچو یہاں نماز پڑھنے کے لیے کون آئے گا، آذان دیتے وقت اپنی آواز کو بلند کرو. آذان دیتے وقت اپنی آواز کو کیا کرو، بند رکھو. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نے خواب نہیں دیکھا تھا، لیکن عبداللہ بن زید سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آذان کے کلمات انہیں سکھلا دو کیونکہ ان کی آواز بلند اور خوبصورت ہے. فرفع صوتک بالنداء، اپنی آواز کو بلند رکھو. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة، کیونکہ جہاں تک بھی آواز جائے گی، جتنے لوگ بھی آذان کی آواز کو سنیں گے، وہ انسان ہو، جنات ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ مؤذن کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گی. جتنی دور تک آواز جائے گی، جتنے لوگ سنیں گے، ولا شیء، کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز. اور یاد رکھیے اس سے ہمیں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوں گی کہ انسان و جنات کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحهم. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو جہاں تک آواز جا رہی، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، شجر ہو، حجر ہو، درخت ہو، اور اسی طریقے سے سمندر ہو، نالیاں ہو، کچھ بھی، جتنی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، جہاں تک آواز جا رہی ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، سب قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے. اور اگر سنن ابن ماجہ کی روایت دیکھیں گے 723، اور اسی طریقے سے مسند احمد میں 11045، اور روایت صحیح ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يسمعه جن ولا انس ولا شجر ولا حجر الا شهد له. مؤذن کی آواز کو انسان ہو، جنات ہو، شجر ہو، حجر ہو، درخت ہو، پیڑ پودے ہو، پہاڑ ہو، کوئی بھی چیز سن رہے ہیں، سب اس کے حق میں کیا ہے، گواہی دیں گے. سب اس کے حق میں گواہی دیں گے جہاں تک آواز جائے گی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی کی روایت ہے 646 کی، اور روایت صحیح ہے، برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی جو پہلی صف میں ہوتے ہیں ان کی تعریف کرتا ہے. جو لوگ پہلی صف میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ملائے اعلیٰ میں عرش پہ جو فرشتے موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کی، ایسے بندوں کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتے دعا کرتے ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اللہ والمؤذن یغفر له بمد صوته ویصدقه من سمعه من رطب ویابس وله مثل اجر من سلمه. اور مؤذن کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے. جتنی آواز جتنی دور تک جاتی ہے اتنے بھی گناہ اس کے ہیں تو سب کیا ہے، معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جتنے لوگ اس کی آذان کی آواز کو سنتے ہیں، تو خشکی ہو، تری ہو، کوئی بھی، سب اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے لیے قیامت کے دن کیا ہے، گواہی دیں گے. اور جو لوگ اس کی آذان پر لبیک کہتے ہوئے نماز پڑھیں گے ان کا بھی اجر و ثواب کیا ہے، مؤذن کو ملے گا. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے آذان دینے کا. اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ الامام ضامن، امام ضامن ہے، ذمہ دار ہے لوگوں کی نمازوں، اور مؤذن جو ہے وہ امانت دار ہے، یعنی وقت پر آذان دینا وغیرہ یہ اس کی ذمہ داری. پھر آپ نے
امام اور مؤذن دونوں کے لیے دعا فرمائیں. اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ اماموں کو صحیح راستہ دکھلا. واغفر للمؤذنین، اور مؤذنین کے گناہوں کو معاف فرما دیے. سنن ابو داؤد 516 کی اور ترمذی میں 207 کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے. اب دیکھیے یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کیا ہے دعا فرمائی. ایسی ہی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعجب کر کے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تعجب کا مطلب تعجب انسان کے لیے ہو تو ایسی چیز آپ جس کا اس کے علم نہ ہو، یعنی آدمی کا متعجب تعجب کرنا کب ہوتا ہے جب کوئی چیز بہت بڑی واقع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تعجب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کا تعجب کرنا خوشی کے طور پر ہے اور اس کی اپنی شان کے اعتبار سے ہے. اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے. کس بات سے؟ اس بندے سے جو بکریاں چرانے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ بکری چرانے والا. پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھا ہوا ہے اور وہاں چل کر کے یؤذن بالصلاۃ ویصلی، تنا ہے لیکن اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انظروا الی عبدی ھذا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کو دیکھو، یؤذن ویقیم، اذان دے رہا ہے اور اقامت کہہ رہا ہے، یخاف شیئا، اس سے ڈر رہا ہے، یہ اللہ سے ڈر رہا ہے. کون ہے وہاں دیکھنے والا اس کو؟ کون ہے اس کی نماز کو دیکھنے والا؟ کون ہے یہ کہنے والا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے؟ کوئی نہیں ہے، اکیلا اور تنہا ہے، لیکن اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا ہے وہ اذان دے رہا اور نماز پڑھ رہا ہے. قد غفرت له وادخلته الجنہ، میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. سنن ابو داؤد 1203 کی روایت ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس مؤذن نے 12 سال اذان دی، کتنے سال؟ 12 سال. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، من اذن 12 سنۃ، جس نے 12 سال اذان دی. بہت سارے علماء کہتے ہیں ضروری کی کنٹینیو، ضروری نہیں کی مطلب یعنی جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھی چھوٹ گئی، کبھی سفر میں چلا گیا وغیرہ، ایک الگ بات ہے. لیکن جس نے 12 سال اذان دی وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اس کے لیے جنت کیا ہے؟ واجب ہو گئی. دیکھیں ہم سارے بہت سارا کام 12 سال کرتے ہیں. ایک کمپنی میں 12 سال دے دیتے ہیں، 20 سال دے دیتے ہیں، پر کمپنی کیا ہے اس کا بھی خیال نہیں کرتی اور آپ کو ٹرمینیٹ لیٹر دکھا دیتی ہے، چلے جاؤ یہاں سے، آپ کمپنی کو بنائے. لیکن یہاں دیکھیے 12 سال آپ نے اذان دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملا؟ جنت واجب ہو گئی. وَكُتِبَ لَهُ بِتَعْدِيلِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ 60 حَسَنَةً، اور ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں. وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ 30 حَسَنَةً، اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھ دی گئی. ابن ماجہ کی روایت 728 کی. اور دوسری میں ایک ہی ذکر کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں موجود ہے یہ روایت. اس کے علاوہ بہت فضیلت ہے، لیکن وقت کافی ہو گیا ہے اور کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. وہ یہ کہ کہیں بھی آدمی رہے اذان دے، اور آپ کی جماعت چھوٹ گئی ہے، تنہا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، افضل اور بہتر طریقہ اتفاقی ہے کہ آپ اذان دیجیے، اقامت کہیے اور نماز. اذان اور اقامت سب کہیے، دونوں اذان بھی دیجیے، اقامت کہیے اور نماز پڑھیے. سب سے افضل طریقہ ہے، سب سے افضل طریقہ. تاہم یہ جائز ہے کہ بغیر اذان کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ان کی نماز چھوٹ گئی اور ان کے ساتھ کئی احباب تھے. وہ آئے اور انہوں نے اذان دلوائی، اقامت کروائی اور اس کے بعد نماز پڑھی. یہ سب سے بہترین طریقہ، اور امام ابن عثیمین، ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو مستحب کہا کہ یہ بہتر چیز ہے کہ اذان اور اقامت کے ساتھ تنہا بھی اگر آدمی نماز پڑھ رہا، جماعت چھوٹ گئی ہے تو اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھے. لیکن بغیر اس کے بھی کیا ہے؟ جائز اور درست ہے. مسجد میں ہاں مسجد میں جماعت ہو گئی اور پھر مسجد میں آیا تو اذان دے اور نماز جی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھی. یہ بہتر طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے. مائک سے آ کے نہیں کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہو جائیں، اس طریقے سے کہ وہ آس پاس کے جو لوگ ہوں وہ سن سکیں. بہرحال مسئلے میں اختلاف موجود ہے، اسی لیے میں نے کہا مستحب ہے. اکثر بہت سارے علماء کے ہیں یہ بہتر طریقہ ہے. اور ایک روایت موجود بھی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سنن ابو داؤد میں 547 میں ہے.
جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 2 یا 3 لوگ ہوں، ما من ثلاثۃ فی قریۃ لا یؤذن ولا تقام فیہم الصلاۃ، اگر کسی بستی کے اندر 3 لوگ ہوں، کسی بستی کے اندر 3 لوگ ہوں اور وہاں پر اذان نہیں دی جاتی ہو اور نماز نہ پڑھی جاتی ہو، الا استحوذ علیہم الشیطان، تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان ان پر سوار ہو جاتا ہے، فعلیک بالجماعۃ، تو تم پر جماعت واجب ہے، یعنی 3 لوگ بھی ہیں تو آذان دیں، اقامت کہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ فإن الذئب یأکل القاصیہ، کیونکہ بھیڑیا کون سی بکری کو کھاتا ہے؟ اس بکری کو کھاتا ہے جو جماعت سے الگ۔ جب انسان جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو شیطان کی پکڑ سے بہت دور ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عورتیں اگر گھروں کے اندر پڑھ رہی ہیں اور کئی عورتیں ہیں تو وہ وہاں بھی کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، واللہ اعلم۔ اب بس ایک چیز رہ گئی ہے اذان کے متعلق، ایک چیز کیا، کئی چیزیں ہیں بہرحال، اس میں اذان کے کلمات سارے لوگوں کو معلوم ہے، اذان کے کلمات کیسے اذان دی جائے گی سب کو معلوم ہے، اور فجر کی اذان میں سنت یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد کیا کہا جائے؟ الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے، جیسا کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے سنن نسائی 648 میں، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہے۔ یہ روایت ابن خزیمہ اور دارقطنی وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اب آئیے اذان سننے والا کیا جواب دے اور کس طریقے سے جواب دے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں، بخاری میں 611 اور مسلم میں 383 میں ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں موجود ہے 385 میں، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر یہ کہ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، اور پھر جب مؤذن اخیر کلمہ کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے آذان کے کلمات کا جواب دل سے دیا تو کہاں داخل ہو گیا؟ جنت میں داخل ہو گیا۔ 385 صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دوسری روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آذان کا جواب اس طریقے سے دیا جائے، دوسری روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحیح مسلم میں 384 میں، اس میں آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو فقولوا مثل ما یقول، تو جیسے مؤذن کہتا ویسے تم بھی کہو، ثم صلوا علی، پھر تم مجھ پر کیا کرو؟ درود بھیجو، فإنه من صلى علی صلاۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ درود کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کا ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے پاس بندے کی تعریف کرنا ہے۔ اللہ درود نہیں بھیجتا ہے، اور جب فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بندے پر درود بھیجتا ہے تو اس کا صحیح معنی یہی ہے، جیسا کہ امام ابو العالیہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کا بندے کی ملائے اعلیٰ کے پاس تعریف کرنا، واللہ اعلم۔ پھر آپ نے فرمایا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اذان کا جواب ہو گیا، پھر درود شریف، پھر اس کے بعد کیا؟ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، فإنها منزلۃ فی الجنہ، وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک جگہ ہے، مقام ہے، پلیس ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، وہ اللہ کے بندے میں سے صرف ایک ہی بندہ کو ملے گی۔ جنت میں جو پلیس اور مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، یہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے کو ملے گی۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی انشاءاللہ
وہ شخص اور بندہ رہوں گا. فمن سأل لی الوسیلہ، جس نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے اس جگہ کا سوال کیا کہ اے اللہ یہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دے، حلت لہو الشفاعہ، تو اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب اور یقینی ہو گئی. کتنی چیز معلوم ہوئی؟ 3 چیزیں. اذان کا جواب دینا، اس کی فضیلت کیا ہے کہ دل سے آپ نے اذان کا جواب دے لیا تو جنت واجب ہو گئی، جنت میں داخل ہو گیا بلکہ بندہ. دوسری چیز کیا ہے؟ اذان کا جواب پلس درود شریف اور پلس اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کے لیے وسیلے کا سوال. کیا واجب ہو گئی؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب اور یقینی ہو گئی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، صحیح ابن ابی شیبہ میں اور اسی طریقے سے معجم الاوسط میں وغیرہ وغیرہ میں، دوسری اور کتابوں میں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو. وسیلہ مانگو، وسیلہ جگہ ہے جنت میں، جیسا کہ آپ نے خود کلیئر اور واضح کر دیا. فَإِنَّهُ لَا يَسْأَلُهَا لِي عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا، اس لیے کہ کوئی بندہ میرے لیے اللہ سے اگر وسیلہ جو جنت میں جگہ ہے مانگے گا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ عطا فرما دے، الا كنت شہیدا او شفیعا یوم القیامہ، تو میں اس شخص کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور اس پر گواہ ہو جاؤں گا. اس پر کیا ہے؟ گواہ ہو جاؤں گا. اب وہ اشارہ ہے کس دعا کی طرف؟ یہ دعا جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری 614 کے اندر کہ آپ نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، جس نے مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنا اور کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتی یوم القیامہ. یہ دعا کہ اللہ تم اس دعوت کے ذریعے سے جو اذان ہوئی ہے اور جو نماز قائم کی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو الوسیلہ عطا فرما، یعنی جنت میں جو جگہ کا وعدہ ہے وہ عطا فرما، والفضیلہ اور مقام اور بزرگی عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دے دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. مقام محمود کیا ہے؟ اس سلسلے میں کافی اختلاف ہے. مقام محمود کیا ہے؟ بعض علماء کی رائے جیسے امام مجاہد وغیرہ کہتے ہیں کہ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بیٹھانا ہے اکرام اور عزت دینے کے لیے. مقام محمود کیا ہے؟ اللہ تعالی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر اکرام اور عزت دینے کے لیے بیٹھانا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھانا ہے، اور اکثر علماء کی رائے ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت عظمی اور کبریٰ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا کی جائے گی. اور یہی معنی زیادہ درست اور صحیح معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ سنن ترمذی کی حدیث 3137 میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں پوچھا گیا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، آپ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا مقام محمود کے بارے میں تو آپ نے فرمایا ہی الشفاعہ، اس سے مراد کیا ہے؟ شفاعت ہے، جس شفاعت کی بنیاد پر اللہ تعالی حساب کتاب لے گا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہے گا کہ آپ اشفاعت و شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی. جو شفاعت کبریٰ ہے، جس شفاعت پر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینا شروع کرے گا، یہ شفاعت مراد ہے. اور یہ سب سے بڑا اونچا مقام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ عطا کیا جائے گا. تو یہ وہ دعا ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سنن بہقی وغیرہ میں ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ انک لا تخلف المیعاد، یہ بھی پڑھا جائے 2009 میں ہے سنن بہقی میں. اس کو لے کر کے اختلاف ہے، بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے، محدثین کی یہ روایت شاذ ہے، یہ ٹکڑا کیا ہے؟ شاذ ہے. شاذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے محمد ابن عوف الطائی،
یہ اس ٹکڑے کو بیان کرتے ہیں انک لا تخلف المیعاد کو، لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے لوگوں نے سنا ہے وہ اس ٹکڑے کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ اور جب ثقہ راوی کئی جماعت کی مخالفت کرے تو ایسی صورتحال میں کیا ہے، اس طرح کی روایت شاذ مانی جاتی ہے، لیکن دوسرے علماء نے، ابن باز نے اور اسی طریقے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، ان لوگوں نے کہا کہ پڑھا جا سکتا ہے اور یہ کیا ہے، درست اور صحیح ہے۔ تو بہت زیادہ اس معاملے میں سختی نہیں کی جا سکتی ہے انک لا تخلف المیعاد پر، الا یہ کہ زیادہ درست بات نہ پڑھنے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں والدرجۃ الرفیعہ، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں۔ امام سخاوی رحمہ اللہ مقاصد الحسنہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ہاں یہ ثابت نہیں، اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں حدیث کے اندر۔ اور اسی طریقے سے ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسرار المفضوحہ کے اندر کہ اس طرح کی کوئی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔ اس وجہ سے یا ارحم الراحمین اور اسی طریقے سے والدرجۃ الرفیعہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو وہی دعا جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہو پڑھی جائے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا للذی وعدت۔ البتہ ایک دعا اور بتائی گئی ہے، کسے یاد ہے؟ جب مؤذن اذان دے تو ایک دعا اور بتلائی گئی ہے پڑھنے کے لیے، کسی کو یاد ہے وہ دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ یہ دعا بھی کیا ہے، پڑھی جائے، یہ دعا بھی کیا ہے، پڑھی جائے۔ اب اس میں اختلاف کب پڑھی جائے؟ امام ابن باز رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جب مؤذن تشہد کہے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے۔ جب تشہد پڑھے مؤذن تو اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ جس نے یہ پڑھا تو اس کے پچھلے سارے گناہ کیا ہے، معاف ہو گئے۔ تو یہ بھی صحیح ثابت ہے، صحیح مسلم میں 386 میں یہ ثابت ہے۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی کیا ہے، پڑھ لی جائے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے 526 میں، کہ جب مؤذن کہتا کانا اذا سمع المؤذن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنے، یہ تشہد، وہ گواہی دے رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ فرماتے تھے وانا یعنی میں بھی گواہی دے رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اس قدر اہتمام کے ساتھ کیا ہے، آذان کا جواب دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ گفتگو وغیرہ اور ساری باتیں جو ہے جاری و ساری رکھتے ہیں اور آذان ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی گستاخی، اعلیٰ درجے کی گستاخی ہے کہ آذان ہو رہی ہے، آدمی اس کا کلمات کا جواب نہ دے اور اس میں اپنی جو ہے گفتگو کیا جاری ہو ساری رکھے۔ تو تقریباً جو ہے موٹا موٹا جو معاملہ تھا آذان کے متعلق وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اقامت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں، یعنی اقامت کا جواب نہیں دیا جائے گا، اقامت کا جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس سلسلے میں کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ اور جو یہ مشہور اقامہ اللہ ادامہا، اقامت الصلاۃ کی جگہ پہ سننے والا کیا کہتا ہے، اقامہ اللہ و ادامہا، تو یہ روایت سخت ضعیف ہے، 528 میں سنن ابو داؤد میں موجود ہے، لیکن یہ روایت ضعیف جدا ہے۔ اس وجہ سے صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ اذان کے بارے میں تو ثابت ہے، لیکن اقامت کے کلمات دہرائے جائیں گے اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے خاموشی اختیار کی جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب علم اجل تم۔ جی فرمائیں۔ جی کیا اس اذان سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر اس مائک میں لگا دیا جائے تو یہ کافی ہو جائے گی؟ اللہ عالم بالصواب۔ اصل یہ ہے جو علم میں وہ یہ ہے کہ مؤذن کی اذان کا جواب دیا جائے گا، ریڈیو کی اذان کا جواب دیا جائے گا، مجھے علم نہیں ہے اس کا۔ ہاں
بنیاد میں دیکھیے تو آپ کا مغرب کی یا پھر کی ادا کا جو ایکچوئل وقت ہے اس میں ادا ہوتی ہے اور وہ لائف ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. اللہ عالم، نہیں معلوم کہ اس کا اذان کا جواب دیا جائے گا کہ نہیں. یاد دلائیں گے تو آئندہ ہفتہ انشاءاللہ پڑھ کے آؤں گا. باقی مؤذن کی اذان کا جواب دینا یہ بالکل طے ہے. یہ اذان جو آتی ہے وہ اسی پہ بھی لاگو ہوگی اس طرح کے جس طرح آپ نے جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی الیکٹرانک چیزیں ہیں، جتنی بھی الیکٹرانک چیزیں ہیں سب میں یہی ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اچھا وہ ریکارڈڈ اذان نہیں ہوتی ہے. مسجد میں تو اس میں جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے. اللہ عالم بہتر. اس کو پوسٹپون رکھتے ہیں، بغیر علم تو گفتگو کرنا کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس آئندہ ہفتے میں بھی. تو وہ حدیث میں ہی تو بتایا گیا کہ جنت کا راستہ مشکل ہے. آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو آدمی علم کے تلاش میں نکلتا ہے، علم کے راستے میں نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس کا مطلب آسان کون سی چیز کی جاتی جو پہلے مشکل ہو. جو پہلے کیا ہے وہ حدیث آپ ہی کے لیے ہے، یعنی ثبوت ہے کہ جنت کا راستہ مشکل ہے. لیکن جب کوئی آدمی علم کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. تو جنت کا راستہ مشکل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسان ہے انہی کے ساتھ ہو جائے گی. جو لوگ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ جنت کا راستہ آسان، ان کے ساتھ ہو لیجیے تاکہ آسانی سے جنت پہنچ جائے. باقی اصل یہ ہے کہ جنت کا راستہ انتہائی مشکل ہے. جنت کا راستہ کیا ہے؟ انتہائی مشکل ہے. اس لیے جنت میں جانے والے لوگ زیادہ ہوں گے جہنم میں. ہاں، جنت میں جانے والے لوگ زیادہ ہیں جہنم میں. ہاں، جہنم میں جانے والے لوگ زیادہ ہیں. اس میں بھی پوچھنا ہے کسی سے. دنیا میں اسلام ایمان والے زیادہ ہیں، کفار زیادہ ہیں. آپ ہی کہتے ہیں بھائی کہ ہر پانچواں چھٹا مسلمان ہے، اس کا مطلب 4-5 کیا ہے وہی جائیں گے. پھر مسلمانوں میں آئیں گے تو اس میں بھی ایک بڑا پرسنٹیج کیا ہے نکل جائے گا. کیونکہ نام کے مسلمان ہونا الگ ہے اور اصل مسلمان ہونا کیا ہے وہ الگ ہے. تو اس میں بھی بہت سارے لوگ چھٹیں گے. جماعت رکعت باندھتے تو 3 یا 4 رکعت کیا بتائیں؟ جب آپ کو شک پیدا ہو جائے، کنفیوز ہو جائے کہ 3 رکعت ہم نے پڑھی کہ 4 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے، تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کی 3 ہی رکعت ہوئی ہے اور پھر 1 رکعت اور پڑھ لیں. 5 اور 4 اور 5 میں اگر ڈاؤٹ ہو کہ 4 رکعت ہوئی کہ 5 رکعت ہوئی. 4 ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن دماغ میں ایسا چل رہا ہے کہ بابا 3 پڑھے ہیں، 3 پڑھے. تو اگر جو ایکسٹرا ہو جائے تو 10 ہو گیا. آپ سمجھا نہیں پا رہے ہیں اس کو. آپ کا جو شبہ پیدا ہوا وہ 4-5 میں ہوا یا 3-4 میں ہوا؟ 3-4 میں ہوا. تو اس میں قاعدہ کیا ہے کہ 1 رکعت اور پڑھ لیں گے. 3 یقینی 1 رکعت اور پڑھ لیں گے اور سجدہ سو کر لیں گے. اگر 4 اور 5 میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو 5 تو نہیں پڑھی جائے گی نا. 4 یقینی ہے، سجدہ سو کر کے نماز جمع وہ کر لیں گے. اول صف کا جو مصباح اور اس کو دیر سے آتا جگہ سامنے چلے آتے ہیں. بات نہیں، جو اب اگر جگہ مل گئی تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ نہیں بالکل نہیں. ارے آپ بہت سارے لوگ آگے بلاتے ہیں، وہ چاہتے نہیں آگے جانا. تو اگر اس طریقے سے موقع ملتا ہے تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہے. اس کا فضل کشادہ ہے. اگر آدمی آیا ہے اور پہلے لوگ آگے صف میں خالی جگہ چھوڑے ہوئے ہیں اور آ کے بیٹھ گیا ہے تو بھی انشاءاللہ رب العالمین یہ نہیں حرج نہیں، یہ ہے امید کی انشاءاللہ ان پہلے آنے والے لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے باذن اللہ. جن لوگوں نے پورے نمبرات حاصل کیے ہیں وہ ام عبداللہ، عالیہ رفیع خان اور ام عیسیٰ ہیں. اگر یہ لوگ موجود ہیں تو انعام لے کر چلے جائیں. یہ انعام اس ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. کوئی جا رہے تھے جی گسیم کو جی تو بھی جانا
اذان دیا اور نماز پڑھی، اذان دیا نماز سے ٹھہر گیا، مطلب دالل تو آمین اتنی آوازیں آئے، تو آدمی اکیلا تھا وہ تو بولنے کے ساتھ میں جم نماز پڑھو. ہاں بالکل ہوتا ہے اس میں. اگر ہم تو بھاگ جاتا ہے ڈر کے بھاگ جاتے. ممکن ہے اس میں کوئی نہیں ہے کیونکہ سنا تھا شیخ کے کہہ رہے اگر کوئی شیخ آزان دے کی اور اقامت کی نماز پڑھے تو جہاں تک جائے وہاں تک اس کو فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اللہ اکبر. اچھا سوال کر سکتے ہیں؟ ہاں کمنٹ. یہ جو معاوضین ہیں جی کرتے ہیں وہ کس طرح کرنا چاہیے؟ تین آپشن کے صرف جیسے فار ایگزامپل قل هو اللہ اور 3 دفعہ پڑھ کے اور پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے آپ ترجمہ کریں، یا پھر سورۃ الاحد اور فلق اور ناس ایک دفعہ پڑھیں، اس کا 3 سیٹ پڑھ کے پھر اپنے آپ ترجمہ کریں. اس طرح دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو عمل رات میں کرنا، سونے سے پہلے کرنا. جی نہیں اور بھی، اور صبح شام کے اذکار میں بھی ہے، رات میں بھی ہے. وہ اسٹار میں ہے لیکن اگر رات باقی لوگ یہی آئے ام عبداللہ اور ام عیسیٰ. اس بات کے اسکار پڑھ رہے ہیں، جیسے پہلے جو نماز کے بعد کے اسکار ہیں اس میں ہم کو تینوں فل پڑھ لیے 3 بار، تو جب اسکار پڑھ رہے ہیں تو اسے ریپیٹ کرنا چاہیے، یعنی کچھ بھی اسکار لیجیے صبح کے اذکار بعد میں اسکار پڑھے. جی جی تو نماز کے بعد کے اسکار، نماز کے بعد جو پڑھ رہے ہیں وہ ایک الگ ہے، اور صبح شام کے اذکار میں معوذتین اور پڑھنا یہ الگ ہے. یعنی ہاں پھر سے ریپیٹ کیا جائے تو الگ بہتر ہے، کیونکہ فجر نماز کے بعد کے اذکار الگ ہیں اور صبح شام کے اذکار جو ہے الگ الگ ہیں. واللہ اعلم. بہرحال سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.